बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम जनरल सैयद आसिम मुनीर, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चेयरमैन HEC, वाइस चांसलर्स, असातिज़ा कराम और पाकिस्तान भर से तशरीफ़ लाए हुए इंतहाई होनहार तलबा और तालिबात, वफाकी वज़ीर तालीम डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी, वफाकी वज़रा, मेहमानान गिरामी, ख़वातीन वज़रात, अस्सलामु अलैकुम। चंद गुज़ारिशात आपकी खिदमत में करना चाहूँगा। सबसे पहले मैं इस यूथ कन्वेंशन में कौम के इंतहाई काबिल नौजवान बेटे और बेटियों को दिल की अथाह गहराइयों से खुशामदीद कहता हूँ और अभी चंद रोज़ पहले हमने यौम आज़ादी इंतहाई जोश व खरोश से मनाया और उन खुशियों में एक और बहुत बड़ी खुशी का इजाफा हुआ कि 40 साल बाद पेरिस ओलंपिक्स में पाकिस्तान ने गोल्ड मेडल जीता और कौमी हीरो अरशद नदीम ने इन खुशियों को दोबाला किया। मैं समझता हूं कि ये है वो सबक कि अरशद नदीम ने हिम्मत नहीं हारी। बहुत ज़िंदगी में अंधे थपेड़ों का मुकाबला किया, मगर जुस्तजू और हिम्मत के साथ अरशद नदीम ने दिन रात मेहनत की और पाकिस्तान को गोल्ड मेडल जीतकर ये साबित किया कि हालात कितने ही मुश्किल क्यों ना हों, कितने ही बड़े चैलेंजेस क्यों ना हों, अगर कौमें ये फैसला कर लें कि हमने हार नहीं माननी, मुश्किलात का दीवानावार मुकाबला करना है, तो यकीन जानिए जिस तरह हज़रत कायद आज़म की अजीम क़यादत में लाखों मुसलमानों, करोड़ों मुसलमानों की जदोजहद और कुर्बानियों से जिस तरह पाकिस्तान मार्ज़े वजूद में आया था, मैं समझता हूँ कि अगर हम इसी मामले को, मंजरनामे को सामने रख लें तो यकीन करें कि न सिर्फ हमारी माजी की कोताहियाँ ख़त्म हो जाएंगी, पाकिस्तान जल्द ज़रूर इंशाअल्लाह अक़वाम आलम में अपना मुकाम हासिल करके रहेगा। शर्त यह है कि हम उसके लिए तैयार हैं। पाकिस्तान की तरक्की की कुंजी आपके हाथ में है और ये तभी मुमकिन है, आपने कल के पाकिस्तान को ताबनाक बनाना है और उसके लिए आज की हुकूमत वक्त का ये फ़र्ज़ मनसबी है कि वो उस ताबनाक कल के लिए पूरी तैयारी करे और नौजवानों के हाथों में वो जदीद इल्म और जदीद टेक्नोलॉजी आपके हाथों में थमाए, जिससे कि आप पाकिस्तान के अंदर तरक्की और खुशहाली का इनकलाब ला सकें। और अभी जिस तरह बताया कि ये जो ओपन स्कॉलरशिप में कंपटीशन होता है, चेयरमैन मुख्तार साहब ने पिछले 3 साल से पाकिस्तान सरे फहरिस्त रहा है, तो मुझे बताइए कि कोई शक है, किसी को कोई डाउट है कि हमारी नौजवान नस्ल अगर उनको मौके मुहैया किए जाएं तो अल्लाह ताला के फज़ल व करम से न सिर्फ
ماضی کے جو نقصانات ہیں ان کا خاتمہ ہو جائے گا، پاکستان کی طرف معاشی لحاظ سے، دفاعی لحاظ سے کوئی میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکے گا۔ مگر شرط اول یہ ہے کہ اکابرین کو ایک اجتماعی قوت کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ، اتفاق اور اتحاد کے ساتھ آگے بڑھنا ہوگا۔ میں صرف چند مثالیں دینا چاہتا ہوں کہ اس سفر میں، 77 سال کے سفر میں یقیناً عظیم کامیابیاں بھی ہیں اور ناکامیاں بھی ہیں، اور اگر ہم صدق کے دل کے ساتھ اس کا تجزیہ نہیں کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم صحیح نتیجے پر نہیں پہنچ سکتے۔ میں ان عظیم کامیابیوں کا پہلے ذکر کرنا چاہوں گا کہ اگر آج پاکستان کو سیاسی لحاظ سے، آج پاکستان کو معاشرتی لحاظ سے اگر کسی ایک انسٹرومنٹ نے جوڑا ہوا ہے تو وہ 1973 کا آئین ہے، جو کہ پاکستان کے ان عظیم سیاستدانوں نے اس زمانے میں مل کر انہوں نے یہ فریم کیا۔ آئین جو ہے وہ آج قومی وحدت کا ایک نشان ہے۔ ہمارے 100 اختلافات ہوں گے لیکن 73 کانسٹیٹیوشن کے اوپر کسی کو کوئی قطعاً کوئی اختلاف نہیں۔ اسی طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان ایک ایٹمی طاقت بنا، تمام تر مشکلات کے باوجود دنیا میں بے پناہ پابندیاں لگانے کی کوشش کی، لیکن جب فیصلہ قوم کر لے، جب فیصلہ اٹل ہو تو پھر اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے، اور آج پاکستان ایک ایٹمی قوت ہے اور اسلامی ممالک میں پہلا اور واحد ایک اسلامی ملک ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ عظیم طاقت عطا فرمائی ہے۔ قیامت تک دشمن جو ہے ہماری طرف میلی آنکھ سے دیکھ نہیں سکتا۔ اسی طریقے سے اگر میں یہاں پر یہ کہوں کہ جو دہشت گردی تھی پاکستان کے اندر، جس کے خاتمے کے لیے 70,000 پاکستانیوں نے اپنی جانیں نچھاور کی، اور اس کے لیے زندگی کے ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے فرد نے اپنا حصہ ڈالا، چاہے وہ ایک ماں ہے، چاہے وہ ایک جوان ہے، بیٹا ہے، استاد ہے، ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، افواج پاکستان کے افسر ہیں، جوان ہیں، ان کی اولادیں ہیں، پولیس ہے، اور اسی طریقے سے پورے چاروں صوبوں کے اندر لوگوں نے قربانیاں دیں۔ 70,000 تب جا کر یہ ناصور کو ہمیشہ کے لیے دفن کیا گیا بدقسمتی سے۔ یہ ہے وہ ہماری ناکامی کی ایک علامت۔ بدقسمتی سے پچھلے چند سالوں میں بعض غلطیوں کے بنا پر دوبارہ دہشت گردی اونٹ کر آئی ہے، وگرنہ اس کا مکمل طور پر خاتمہ ہو چکا تھا، اور اس کے نتیجے میں جہاں پر 70,000 عظیم پاکستانیوں نے قربانیاں دیں، وہاں پر پاکستان کی معیشت کو $150 ارب کا نقصان پہنچا۔ جنہوں نے ہمیں اس کام کے اوپر کہا کہ جناب آپ فلاں طاقت کا مقابلہ کریں، انہوں نے صرف $20 ارب ہمیں دیے، ہماری معیشت کو $150 ارب کا نقصان پہنچا۔ تو یہ ہے وہ صورتحال جس کا پھر دنیا کو اس کا فائدہ پہنچا۔ پاکستان میں تو دہشت گردی ختم ہوئی، لیکن دنیا کو اس کا فائدہ پہنچا کہ وہاں پر بھی دہشت گردی جو ہمارے ہمسایہ ملک سے ہوتی تھی اس کا خاتمہ ہوا، اس کے لیے عظیم قربانیاں دی گئیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ان تمام دفاعی اداروں کا بھرپور کنٹریبیوشن ہے جس کو قوم ہمیشہ یاد رکھے گی، چاہے وہ ہماری بری فوج ہے، چاہے ہماری ایئر فورس ہے، چاہے ہمارے لا انفورسنگ ایجنسیز ہیں، پاکستان کے عوام ہیں۔ ایک زمانہ تھا کہ زراعت ترقی کی سمت میں بہت تیزی سے آگے بڑھ رہی تھی، اور پاکستان کو کہا جاتا تھا، اور آج بھی یہ بات درست ہے کہ وی آر گرین باسکٹ فار دا گلف اسٹیٹس، لیکن اس خواب کو شرمندہ تعبیر کرنے کے لیے
بے شمار موقع تھے، مگر انفارچونیٹلی اس کو ہم نے پوری طرح اس سے فائدہ حاصل نہ کیا۔ اور میں اگر اس بات کو نامکمل چھوڑوں گا تو اپنے آپ سے بھی زیادتی کروں گا اور آپ سے بھی، کہ جہاں پر یہ عظیم کامیابیاں ہمیں ملی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور اجتماعی کاوشوں سے، وہاں پر آج PIA جو ایک زمانے میں اس کے بارے میں جو لوگو تھا، گریٹ پیپل ٹو فلائی وتھ، اور آج ہمیں PIA کو آج پرائیویٹائز کرنا پڑ رہا ہے۔ PIA جن قابل مینجمنٹ کے ذمے تھی، انہوں نے ہمارے بعض برادر ممالک میں ان کی ایئر لائنز قائم کر کے دی۔ اسی طریقے سے پاکستان کا 5 سالہ ترقیاتی منصوبہ، اس کی باقاعدہ کاپی کی گئی اور جنوبی کوریا نے پاکستان کو فالو کیا، اور آج بدقسمتی سے ہماری ترقی اور جنوبی کوریا کی ترقی کا جب آپ موازنہ کرتے ہیں تو پھر ہمیں اس کے اوپر ایک لمحے کی تاخیر کے بغیر ہمیں اس بات کا فیصلہ کرنا ہے کہ کیا بزنس ایز یوزول چلے گا یا ہم آگے بڑھیں گے۔ میرا ایمان ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کہ یہ جو نوجوان نسل اس ہال میں موجود ہے اور پورے پاکستان میں کروڑوں کی تعداد میں، آپ نے انشاءاللہ اس پاکستان کی تقدیر بدلنی ہے، اور اس کے لیے میں آپ کو آج یہاں پر بلا خوف تردید کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے جو بجلی کا جو چیلنج ہے، ہمارے جو محصولات کا جو چیلنج ہے، جو ہماری ایکسپورٹس کے جو چیلنج ہے، اس کے حوالے سے جو رقوم جو پاکستان کے جو ڈیولپمنٹ فنڈ میں موجود ہیں، میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جہاں پر ہم نے معیشت کو ہم نے درست کرنا اور ٹھیک کرنا ہے، وہاں پر اگر ہمیں نوجوان نسل کی تعمیر اور ان کی ترقی کے لیے تمام وسائل ترقیاتی فنڈ سے نکال کر آپ کے قدموں میں نچھاور کروں تو وہ کم نہیں ہوں گے۔ بڑے ادب اور انکساری کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بات صرف یہ کوئی جذباتی بات نہیں ہے۔ آپ یاد کریں میاں نواز شریف کے دور میں جب وہ وزیر اعظم تھے اور میں پنجاب میں خادم تھا، تو لاکھوں لیپ ٹاپس میرٹ پر اربوں روپے کے سرمایے سے نوجوان نسل کو تقسیم کیے گئے، اپنے بچوں اور بچیوں کو میرٹ کے اوپر، صرف میرٹ کے اوپر۔ پنجاب ایجوکیشن انڈاؤمنٹ فنڈ، جس سے کو تقریباً اس زمانے میں مجھے یاد ہے 22 ارب روپے کے وظائف، ہزاروں لاکھوں پورے ملک، صرف پنجاب نہیں بلکہ ہم نے باقی صوبوں کو بھی اس میں شامل کر رکھا تھا، ان 22 ارب روپے کے وظائف لاکھوں بچوں اور بچیوں کو میرٹ پر دیے گئے، جس سے کہ وہ الحمدللہ آج بڑے بڑے میدانوں میں مقابلہ کر رہے ہیں اور بڑے ڈاکٹرز بنے، انجینئرز بنے اور بے شمار اسی طریقے سے۔ اور یہ پنجاب ایجوکیشن انڈاؤمنٹ فنڈ آج پاکستان انڈاؤمنٹ فنڈ بن چکا ہے، اور اسی طریقے سے پنجاب انڈاؤمنٹ فنڈ ایک اور تھا پیف، وہ بھی آج پاکستان انڈاؤمنٹ فنڈ بن چکا ہے، اور اسی طریقے سے دوسرے کئی شعبوں میں تعلیم کے حوالے سے اور ہنر بچوں اور بچیوں میں ان کو دینے کے لیے ہم نے بے شمار سکیم چلائیں، اور انشاءاللہ میرا ایمان ہے کہ آپ کو جو بھی ہوگا نوجوان نسل کی ہم تعمیر کریں گے، ان کو عظیم بنائیں گے انشاءاللہ۔ ایک اور میں آپ کو یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ اسمال میڈیم انٹرپرائز SMEs، اس میں آپ نے آنا ہے، اور ابھی میں نے گورنر اسٹیٹ بینک سے 3 دن پہلے میٹنگ کی ہے، وزیر خزانہ کو بھی درخواست کی، گورنر اسٹیٹ بینک کو بھی درخواست کی کہ اسمال میڈیم انٹرپرائزز، چاہے وہ دیہاتوں میں زراعت پر مبنی ہوں، چاہے وہ شہروں میں، وہ آپ کو جو لونز جو دیتے ہیں بڑے بڑے سرمایہ کاروں کو، اور بینکس رسک نہیں لیتے، میں نے ان کو پابند کیا ہے کہ آپ نے کم از کم جتنے بھی آپ قرضے دیں گے اسمال میڈیم انٹرپرائزز جس کو آپ نے چلانا ہے، کم از کم 40%
لونز وہ SMEs کو ملیں گے انشاءاللہ، تاکہ آپ کاروبار کر سکیں، لوگوں کو آپ روزگار دے سکیں۔ ایک زمانے میں جسے ہمارا پاکستان کا حصہ تھا ایسٹ پاکستان، جو بعد میں بدقسمتی سے وہ جدا ہو گیا قائد کے پاکستان سے اور بنگلہ دیش بنا، اور پھر اس کے بعد جو کچھ وہاں پر ہوا وہ آپ کے سامنے ہے۔ لیکن ابھی حالیہ دنوں میں جس شخص نے وہ ایک پاکستان کے خلاف تحریک چلائی تھی اور کہا تھا کہ دو قومی نظریہ ختم ہو چکا اور وہ بحر ہند میں غرق ہو گیا، آج آپ دیکھیے کہ وہاں پر جو اس کے وہاں پر اسٹیچوز تھے ان کے ساتھ کیا ہوا۔ میں اس میں زیادہ نہیں جانا چاہتا۔ انگریزی میں ایک مقولہ ہے what goes around comes around۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ہمیں، یعنی جس نے پاکستان کو تقسیم کرنے کے لیے کیا، آج ان کے ساتھ وہاں پر کیا ہو رہا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ہمارے لیے کسی سبق سے کم نہیں، اور ہمیں یہ بات آج طے کرنی چاہیے کہ ہم مشکلات کا سامنا کریں گے، ان کو حل کریں گے۔ اور میں نے کل بھی کہا، اپنی کابینہ کی ایک ہماری میٹنگ تھی، کہ بجلی عام آدمی کے لیے سب سے بڑا ایک چیلنج ہے۔ ہم نے بجٹ کے دوران 50 ارب روپے جو ہماری ترقیاتی فنڈز ہیں اس سے نکال کر ہم نے 86% جو گھریلو صارفین ہیں جو 200 یونٹس تک بجلی استعمال کرتے ہیں، ان کے لیے ہمیں 50 ارب روپے ہم نے ان کو سبسڈی دی، تاکہ گرمیوں میں ان کے لیے تھوڑا سا ریلیف مل جائے 3 مہینے کے لیے۔ ابھی چند دن پہلے پنجاب حکومت نے اپنے صوبائی وسائل سے، اس کا وفاق سے کوئی تعلق نہیں، صوبائی وسائل سے 45 ارب روپے انہوں نے خرچ کیے، اور 2 مہینے کے لیے 200 یونٹ سے لے کر 500 یونٹ تک جو بھی گھریلو صارفین ہیں ان کے لیے ایک بہت بڑا ریلیف دیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر کوئی سیاست نہیں ہونی چاہیے، اس کے اوپر باقی صوبوں کو بھی اگر وہ چاہیں تو اس میں حصہ ڈالیں، کہ آج قوم کو یکجہتی کی ضرورت ہے، آج قوم کو تقسیم کی ضرورت نہیں۔ تقسیم نے پاکستان کو بہت نقصان پہنچایا، آج ہمیں یکجہتی، اتفاق، اتحاد اس کی ضرورت ہے۔ اور میں آج آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آئندہ آنے والے مستقبل کو تو صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے، ہمیں صدق کے دل کے ساتھ، نیک نیتی کے ساتھ مل کر اگر ہم پاکستان کی حالت تبدیل کرنے کا فیصلہ کر لیں تو یقین کریں کہ پھر وہ وقت بہت قریب آ سکتا ہے جس سے کہ پاکستان اقوام عالم میں عزت اور وقار کے ساتھ سر اٹھا کر چل سکتا ہے۔ میں ختاماً یہ شعر عرض کرنے سے پہلے یہ کہوں گا، اور یہ بات میں اپنی زندگی کا نچوڑ آپ کو بتا رہا ہوں۔ مجھے 40 سال اس سیاست کے خاردار میدان میں گزر گئے ہیں، میں دنیا کا ایک خطا کار ترین انسان ہوں، لیکن عوامی خدمت میں چھوٹی موٹی خدمت کی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ آج کا جو پاکستان ہے، آج کے ہمارے جو معروضی حالات، تقاضا ہے کہ سیاستدان مل کر اس ملک کی خدمت کریں، اور ادارے جو پاکستان کے اندر آئینی ادارے ہیں ان کے ساتھ مل کر اپنے اپنے دائرے میں رہتے ہوئے ہم پاکستان کی شبانہ روز خدمت کریں گے تو یقین کریں کہ تاریخ ہمیشہ ہمیں یاد رکھے گی، وگرنہ آنے والی نسلیں ہمیں معاف نہیں کریں گے۔ اس لیے میں آج آپ کو بلا خوف تردید کہتا ہوں کہ میں آج اگر پاکستان کا خادم ہوں تو پاکستان آرمی کا جو سپہ سالار موجود ہیں، یقین کریں کہ یکجا دو قالب ہو کر صرف پاکستان کے عظیم مقصد کے لیے ہم کام کر رہے ہیں۔ بالکل کبھی مایوس مت ہونا، اندھیرا کتنا بھی گہرا ہو،
کبھی مایوس مت ہونا، اندھیرا کتنا ہی گہرا ہو، سحر کی راہ میں حائل کبھی بھی ہو نہیں سکتا، سویرا ہو کے رہتا ہے۔ اسلام آباد میں قومی یوتھ کنونشن